हेलो हेलो हाँ हेलो हाँ यार पैसे से हेलो कौन बोल रहे हो? सलामकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, मैं डॉक्टर फैजान बोल रहा हूँ। डॉक्टर फैजान साहब बताएं। हाँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, हाँ बताएं। डिस्ट्रिक्ट बरेली। और हाँ, कुछ बात जैसे करना थी, जैसे अब वो फातहा का खाना जो होता है, फातहा जिस खाने पर फातहा लगती है, फातिहा। फातिहा फातिहा हाँ। हाँ, तो वो आप खाना किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले सुन्नत वल जमात हनफी हाँ देवबंदी है रिजवी बरेली। हनफी हाँ रिजवी अजहरी। हाँ बताइए बताइए। अब देवबंदी कहाँ से हो गए हम भैया? नहीं हम नहीं तो नहीं मतलब क्या आला हजरत वाले हैं ना। टन्ना टन वाले। हाँ तो खैर मकदम है क्या। अच्छा, अब आप बता दें थोड़ा अपना। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ताज शरिया के ये कादना खादी है। अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह। बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत रिकॉर्डिंग कर लेना। जी हाँ, कर लूँगा मैं, कोई बात नहीं। चलो स्टार्ट करो, इन्हें स्टार्ट कर दो। हजरत अब जो मिशन है, जो बेड़ा वो उठाया है ना। ना पहले नाम तो पूछने तो आपका नाम क्या है भाईजान? मैं जसीम अख्तर रजवी बात कर रहा हूँ। अच्छा, कहाँ से हैं? मैं चेन्नई से। अच्छा माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम फहमीद रज़ा अजहरी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम बरेली शरीफ से। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और बताएं, सब बखैर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, हम जो सवाल है पूछ रहे थे शायद। असल में नहीं, सवाल में ये नहीं। अब फहमीद भाई जी आप बताएं बेहतर तरीके से, जी तो बेहतर होगा कि हमारा मकसद क्या है। जी जी जी। और नंबर जो था यूट्यूब से लिया, तो मैं सोचा शायद अभी मैंने देखा शायद किसी उसका हो, तो दरअसल दरअसल ऐसा है वसीम भाई ना। जी हाँ, कि आप हुजूर ताजू शरिया से बैठते हैं ना। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम मतलब हमारे दोनों के पीर भाई हैं, अब हम तीनों लोग। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जी, असल में हजरत हमारा जो मिशन है वो है शैतानों का, देवबंदियों का, इनका बाइकाट करना। जी और क्या बोलते हैं, ये भोले भाले मुसलमानों को बहकाते हैं, जो बेचारे सीधे साधे हैं, खेतों पे रहते हैं, और क्या बोलते हैं, उन्हें मतलब ज़्यादा दीन में जानकारी नहीं है, इल्म नहीं है, इतना ला इल्म है, तो उनको ये लोग बहकाते हैं ज़रा ज़रा सी बातों पे। ठीक है। जी जी तो हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं डॉक्टर फैज़ान रज़ा ख़ान और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपका भाई फहमीद रज़ा अज़हरी। तो हमारा जो मिशन है वो है शैतानों का बाइकाट करना, ताकि किसी भी तरीके से ये जो है हमारे भोले भाले मुसलमान भाइयों को ना बहकाएं और वो अपने ईमान और अक़ीदे की खुद भी हिफाजत कर सकें ऑडियो के ज़रिए। क्योंकि हम इन जी देवबंदियों के नाक में हमने वो दम कर रखा है वसीम भाई, वो दम कर रखा है कि इनकी नजद के जो पिलर हैं ना वो हिल गए हैं। जी जी जी। हाँ, इनके नजद आरिफुल हक्कानी लैट्रिन में 3 बार गया था। आरिफुल हक्कानी जैसे है, अभी वो सोशल मीडिया में आता है जी, जिस पर लेकिन वो भागे फिरा हुआ है। मुझसे बात करी थी उससे। नहीं, मुझसे भागे फिरा हुआ है। ऐसा कीजिएगा, आरिफुल हक्कानी को लाइन में लीजिए और कहिए कि अख्तर निज़ामी बात करना चाहता है। मेरा तखल्लुस नाम है, निज़ामिया से मेरा फरागत हुई है। जी माशाल्लाह। पूरे नाम वो जानता है मेरा, जसीम अख्तर रज़वी बात करना चाहता है। आप लाइन में रहिए, क्या बोलता है उसके बाद आप जवाब दीजिए मुझे। या लाइन में लेकर बात करवाइए। हाँ, मैं बता, आप ले लें और आप ये जब मैं बता रहा हूँ। देखिए हज़रत, ना मैं हाफिज हूँ, ना ही आलिम हूँ, ना कारी हूँ, ना मुफ्ती हूँ। मैं सिर्फ एक पेशे से डॉक्टर हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल में मोहब्बत
کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے تمام اولیاء اکرام کی، اور اعلیٰ حضرت کا فیض اور میرے پیرے مرشد حضور تاج الشریعہ کا فیض ہے، جو میں ادنا ان کو میں نے چیلنج دے رکھا ہے، کئی آڈیو میں نے کہا ہے کہ میں تمہارے 4 اکابروں کو کافر ثابت کروں گا تمہارے گھر کی کتابوں سے، قرآن و حدیث سے، تمام دنیا دیوبند سے کتنا بھی بڑا کوئی مفتی بلا کے لے آؤ، اور اشرف علی تھانوی کو حرامی ثابت کروں گا۔ جی جی وہ ہے ہی حرامی۔ 5 لاکھ روپے کا انعام، اگر اسی کی کتاب سے دلیل موجود ہے کہ اشرف علی تھانوی کے دور ہی میں لوگ اعتراض کر رہے تھے، جیسا کہ ملفوظات حکیم الامت میں لکھ چھوڑا ہے انہوں نے، تو ان کے دور میں ہی شک کر رہے تھے لوگ کہ تم کیسے شیخ زیادہ ہو گئے، تو کہا کہ شیخ زیادہ تو خبیث ہوا کرتے ہیں، تو کہا کہ میں بھی شیخ زیادہ ہوں اور میں بھی خبیث ہوں، کا کر کے اقرار نامہ ہے اس کا۔ جی جی بالکل بالکل۔ بتائیے خبیث کو جو ہم لوگ باتھ روم جاتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جی جی، تو اشرف علی تھانوی خبیث ہے جی، تو ہم لوگ اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ جی جی جی، جو ایک چیز پوچھوں گا حضرت، وہ کون سی کتاب میں لکھا ہے اس نے اشرف علی تھانوی نے؟ ملفوظات حکیم الامت میں موجود ہے، اقرار ہے ان کا میں بھی خبیث ہوں کہتا ہے۔ اچھا، ملفوظات ہے۔ ہاں، اور حضرت یہ ہمارے ڈاکٹر فیضان صاحب ہیں، حالانکہ انہوں نے بتایا کہ مطلب حافظ عالم کچھ نہیں ہے، بس الحمدللہ غلام اعلیٰ حضرت ہیں بس، اور غلام اعلیٰ حضرت کے سامنے یہ تعلیم حاصل کر لیجئے، ہمارے ایک ادنا سنی سے بھی ان لوگ ٹکرا نہیں سکتا ان کے منہ۔ جی جی الحمدللہ، یہ مجھے بھی نہیں بولنے دیتے ہیں، کہتے ہیں مجھ سے، کہتے ہیں حضرت آپ خاموش رہو، بس مجھے بولنے دو، ان کی تو بکی میں ہی ادھیڑ دوں گا۔ بہت اچھا بولتے ہیں ماشاءاللہ، ان کی ناک میں دم کر رکھا ہے کہ ایک بھی دیو کا بندر بالکل ٹک بھی نہیں پاتا، کسی بھی موضوع پر بات کر لے ہم ان سے کہتے ہیں ٹاپک تم چنو، ہم نہیں چنیں گے، جو بھی ٹاپک ہو تمہارا، نور و بشر ہو، علم غیب ہو، کسی بھی ٹاپک پہ بات کرو آؤ سامنے، لیکن یہ کم بخت، یہ کوئی بھی سامنے نہیں آتا دیو کا بندر۔ سے پہلے ہم کہتے تھے جس نے فون کاٹا وہ حرامی، فون کاٹ دیتے اور حرامی ہو جاتے۔ جی، ان لوگ فرار اختیار کر جاتا ہے، کوئی موضوع میں ٹکتا نہیں، اس لیے کہ اس کے گندے عقائد بھرمار ہیں جی، اور پھر یہ ایک عقائد غلط نہیں ہے۔ جی جی، کل ایک لوگ اپنے اوپر اپنے آپ کو اپنے آپ کو کافر مان لیا، کافر مان لیا ایک نے، اور اشرف علی تھانوی ان سب کو مطلب وہ کافر کہنے کو تیار نہیں، جو ہے اس نے جو عبارتیں وغیرہ ہیں وہ سب پڑھی گئیں، اور اس سے پوچھا گیا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تب بھی حضور کے آخری نبی ہونے پر جو ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایسا کہنے والے پر جو ہے شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس نے کہا ایسا کہنے والا کافر ہے۔ تو پھر میں نے کہا لگا تحذیر الناس میں آگ، پھر لگا قاسم نانو، پھر ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ اصل میں کیا ہے حضرت، میں آپ کو بتاؤں، یہ بس کیا آپ سے سوال کریں گے، آپ کا مطلب جو جواب ہے وہ نہیں سنیں گے، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، جواب ایک سننے کو تیار نہیں۔ اتنے بڑے تو کم بخت ہیں، حرامی ناخندے، اتنے بڑے بدبخت ہیں۔ میں اس لیے تھوڑا نہیں بولتا ہوں، ورنہ اس کا جواب تو میرے پاس بہت بڑھیا ہے، لیکن خواتین اگر سنتی ہوں تو اس لیے میں بولتا ہوں کہ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ان کی شان میں، آپ کی شان میں کوئی بھی کمی نہیں آئے گی نا، تو اگر ان کی بہن ہو، اس کی بہن کسی کی دیوبندی کی، اور اس کی شادی نہ ہوئی ہو اور وہ پریگنینٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، حمل مطلب پیٹ سے، پھر کیا ہوگا؟ اس کی عصمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ جی 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 بالکل، یعنی اس کی عزت میں کچھ فرق نہیں آئے گا، اگرچہ اس کی بیٹی بہن پریگنٹ ہو جائے یعنی حمل سے ہو جائے، پھر بھی اس کی عصمت میں کوئی دھبا نہیں لگے گا، جی دھبا نہیں لگا۔ جاہل ہے، دیکھیے ختم نبوت کا بھی انکار صاف صریح طور پر کیا ہے، لیکن ان کے عقل میں پردہ پڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو جھوٹ بولنے کا قائل ہے، پھر بھی ان کے عقل میں پردہ پڑا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مر کے مٹی میں مل گیا، صاف لکھا ہوا ہے،
پھر بھی ان کی عقل میں پردہ و حدیث بہت کثیر موجود ہے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح نازیبا الفاظ اور ان کی بیویاں کے بارے میں اشرف علی تھانوی گستاخی کیا ہے کہ میرے خواب میں جب بیمار تھا تو ام المؤمنین یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی، تشریف لائی اور مجھے سینہ سے لگا لیا، میں شفا پا گیا. ایسے الفاظ ہی لکھا ہوا ہے. تو ان کی تو یہ بتا مٹھائی کہاں سے لے کے آیا؟ قبر میں سے بیگم اگر کسی کو شک نہ. اور حضرت میں آپ کو بتاؤں سب سے اہم بات تو یہ ہے، مطلب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں اور اپنے بزرگوں کی کوئی بھی بات اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. جیسے عبداللہ خان راجپوت والا جو واقعہ ہے حضرت، وہ تعویذ لینے آتے تھے کہ وہ بتا دیتے تھے کسی کے پیٹ میں لڑکی ہو گئی یا لڑکا، جو بتا دیتے تھے وہی ہوا کرتا تھا، اس کے برعکس کبھی نہ ہوا. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں اپنے مولویوں کے لیے اپنے جو ہے دیوتاؤں کو تو مان لیتے ہیں، لیکن جہاں بات آتی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تب جو ہے ان کے منہ میں کیلیں ٹھک جاتی ہیں، تب یہ نہیں بولتے ہیں بدبخت. جی کم سے کم 100 اس طریقے کی دلیل دکھا دوں گا جو اپنے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں مانتے اور اپنوں کو بہت مطلب اپنے آپ اپنے بڑے کو علم غیب مانتے ہیں اپنے. جی جی بالکل. اور وہی عقیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے پر شرک کا فتویٰ عائد کرتے ہیں، جبکہ وہی عقیدہ اپنے بزرگوں کے لیے جی میں یہی تو کہہ رہا تھا. جی اپنے بزرگوں کی بات کو کوئی بھی ہو تسلیم کرتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چیز کو، معجزات کو، کمالات کو، سب چیز کا انکار کرتے ہیں یہ بدبخت کمینے. اور اب دیکھیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں اور قرآن سے حدیث پاک سے بھی، لیکن کم سے کم یہ ٹکیں تو یہ بدبخت ٹکتے ہی نہیں ہیں، بات کرتے ہی نہیں کسی موضوع پر ٹھیک طریقے سے، ورنہ قرآن سے بھی حدیث پاک سے ہر طریقے سے علم غیب ثابت ہے. اور ایک چیز اور حضرت، اب بتائیے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں بلکہ 1.25 لاکھ انبیاء کرام کا بھی کہ جو ہے علم غیب ثابت ہو رہا ہے. دیکھیے جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج شریف تشریف لے گئے، ساتھ میں کون تھے؟ جبرائیل علیہ السلام. جب آپ ساتھ میں تھے تو اب مجھے یہ بتائیں، یہ دیو کے بندر یہ جو کہتے ہیں نا سرکار کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، اب جبرائیل علیہ السلام تو نبی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، اب یہ کس نے جا کر کے بتا دیا 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو کہ نماز جو ہے مسجد اقصی میں ہوگی، سرکار جو ہے مسجد اقصی میں تشریف لائیں گے، کہ سرکار ہی نماز پڑھائیں گے، جگہ بھی ساری چیز کسی نے بتائی تو نہیں، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں. اب اس چیز سے صاف ظاہر ہو گیا کہ میرے سرکار کا مقام تو بہت افضل و اعلیٰ ہے، بلکہ 1.25 لاکھ انبیاء اکرام جتنے بھی انبیاء ہیں سب کو علم غیب ہے، سب کو معلوم ہو گیا کہ سرکار ہی نماز پڑھائیں گے، اور جگہ بھی سب کو پتہ چل گئی. جبرائیل علیہ السلام تو پاس میں نہیں ہے کسی کے، اور یہ سرکار کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں کمینے. جی حضرت میرا نمبر جو ہے، آپ کا نمبر یہی ہے؟ جی واٹس ایپ نمبر بھی یہی ہے؟ ہاں واٹس ایپ ہی نمبر ہے. اچھا تو میں آپ کا نمبر سیو کر کے اور اپنا پرسنل نمبر جو ہے وہ میں اپنا نام لکھ کے اور بھیجوں گا آپ کے پاس. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی اور جب بھی کوئی کمی پھنسوں گا تو آپ کو یاد کروں گا میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی اور ہمارے دعا کریں. ٹھیک ہے. اللہ السلام علیکم. وعلیکم السلام.